बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज पाकिस्तान को एटमी ताकत बने हुए तकरीबन 27 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। इन 27 बरसों के दौरान पाकिस्तान भारतीय जहरीत को किस हद तक रोकने में कामयाब रहा है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना महफूज है, क्यों पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को गिरवी रखने की बात की जाती है, पाकिस्तान पर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के इल्जामात क्यों लगते हैं, क्यों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जो एटमी प्रोग्राम के खालिक थे उन्हें एक मुजरिम के तौर पर पेश किया जाता है, हीरो को जीरो क्यों बनाया गया, आखिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जुर्म क्या था। आज के इस व्लॉग में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हम बात करेंगे। आज 28 मई है, पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा फख्र का दिन है, यौम तकबीर कहा जाता है। आज के इस दिन को पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान दुनिया की छठी और आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को इस्लामिक बम का भी नाम दिया जाता है। ये कौम के लिए भी फख्र का लम्हा है, क़यादत के लिए भी है, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी है। मगर जहां पर ये न्यूक्लियर ताकत तवाज़ुन को बरकरार रखती है, बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करती है, वहीं ये बहुत सारे सवालात को भी जन्म देती है। तासुर ये है कि एटमी सलाहियत हासिल करने के बाद दुश्मन कभी भी पाकिस्तान पर हमला करने का ख्याल नहीं करेगा, कभी वो जुर्रत नहीं करेगा पाकिस्तान से पंगा लेने की, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। मगर ये जो एटमी सलाहियत है, ये पिछले 27 साल के दौरान ये भारत को जहरीत से नहीं रोक सकी। हमने मुतअद्दिद मर्तबा इन 27 सालों के दौरान जंग को होते होते देखा है और ऐसे असरात देखे हैं कि जंग होते होते रह गई। एक जंग का माहौल बन जाता था पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर। कई मर्तबा भारत ने अटैक किया है, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो अभी 10 मई के वाकयात हों जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया जाता है। तो भारतीय जहरीत न्यूक्लियर प्रोग्राम की ताकत होने के बावजूद रुक नहीं पा रही। अब ये जो ताकत है ये इसलिए रुक नहीं पा रही क्योंकि एक नई टर्मिनोलॉजी अब इस्तेमाल की जाती है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग। इंडियंस ये कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट अब ये कहती है कि ये जो धमकी है कि चूंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक ताकतवर मुल्क है, इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, इस इमेज को हम तस्लीम नहीं करते और हम एटमी जंग की धमकी को कबूल नहीं करेंगे। अब जंग के कई लेवल हैं, लो इंटेंसिटी है, मिडिल इंटेंसिटी है, हाई इंटेंसिटी है और लास्ट रिजॉर्ट है। जो न्यूक्लियर है वो आखिरी हरबा है, आखिरी ताकत है किसी भी जंग में। तो भारत ये समझता है कि पाकिस्तान कभी भी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान पर भारत अटैक करता है तो पाकिस्तान उतना ही जवाब देगा जितना कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि पाकिस्तान ने उतना ही रिस्पॉन्स किया है जितने रिस्पॉन्स की जरूरत थी। तो वो ये कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है कि एटमी जंग हो सकती है, एटम बम चल सकते हैं, इसको भारत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान की इस धमकी के अंदर कोई खास दम नहीं है। अब एक तरफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी है और दूसरी तरफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। पाकिस्तान का बुनियादी तौर पर क्राइसिस और चैलेंज ये है कि इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत सारे सवालात उठते रहे हैं और उठ रहे हैं। ये सवालात इंडिया भी उठा रहा है, ये सवालात मगरबी ताकतें भी उठा रही हैं और ये पाकिस्तान का इंटरनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्राइसिस भी इन सवालात को जन्म देता है। ताकतें और कुव्वतें कहती हैं कि पाकिस्तान में चूंकि एक दहशत गर्दी की एक बहुत शदीद लहर थी
اور یہ خطرے کا اظہار کیا جاتا تھا کہ شاید پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں اور کبھی بھی دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں. یہ تھیریز بیچی گئی مارکیٹ کے اندر، باقاعدہ طور پہ ان کو سیل کیا گیا. پھر پاکستان کے ابھی راج ناتھ سنگھ بھی اسی قسم کی باتیں انڈین وزیر دفاع بھی کر رہے تھے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے غیر محفوظ ہونے کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد ایک اکنامک کرائسس کی بات ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ اکنامک سیکیورٹی کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کر رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کسی سٹیج کے اوپر پاکستان کو اپنے معاشی کرائسس کی وجہ سے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنا پڑ سکتا ہے، یا پاکستان کو اپنا ایٹمی پروگرام گروی رکھوانا پڑ سکتا ہے پاکستان کی معاشی حالت کی وجہ سے. مگر تھینک گاڈ جیسے بھی پاکستان کے اندر ایک مافیا کا راج ہے، ٹیکسوں کی بھرمار ہے اور بہت بڑی پولیٹیکل ایکسپلوٹیشن ہے، اکنامک ایکسپلوٹیشن ہے پاکستان کے اندر، لیکن سب کے باوجود پاکستان سروائیو کر رہا ہے. پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کافی حد تک سروائیو کر رہا ہے اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈائلوٹ ہو رہی ہیں. لیکن ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی ہے جس طریقے سے پاکستان کو گارنٹیز دینی ہے، شورٹیز دینی ہے آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو، دیگر اداروں کو بیل آؤٹ پیکجز کے لیے، تو اس میں ایک بات بار بار ہوتی تھی کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے تو شاید اس کو بھی اب آئی ایم ایف کے حوالے کرنا پڑے گا کہ جناب آپ ہمیں چند ارب ڈالر دے دیں اور ہمارا نیوکلیئر پروگرام اپنے پاس ایک گارنٹی کے طور پر رکھ لیں. تو یہ بھی کچھ باتیں اس قسم کی ہوتی تھیں. مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایٹم بم ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کوئی بیلنس نہیں ہے. ایک طرف آپ کشکول اٹھا کے پھر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ سارے کا سارا پیسہ، ساری کی ساری انرجی ریاست کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پر آپ رن کر رہے ہیں. تو یہ نیوکلیئر کھلونے ہیں ان کو بنانے کی بجائے آپ وار کے جو دوسرے جانراز ہیں ان کے اوپر انویسٹ کریں. آج وار آف اکانومی ہے، آج سائبر سیکیورٹی کی وار ہے، آج وار آف انفارمیشن ہے، آج 5th جنریشن وارفیئر ہے، ٹیکنالوجی کی وار ہے، آئی ٹی کی وار ہے، اے آئی کی وار ہے. تو وار کی اسٹریٹجیز تبدیل ہو گئی اور جو ٹریڈیشنل ویپنز تھے دنیا اس سے بہت آگے نکل چکی ہے. تو پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پر پھنس کر رہ گیا ہے کہ ہمیں ٹریڈیشنل ویپنز کے اوپر ہماری بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور یہ شاید اب ہماری چوائس نہیں ہے، یہ اب ہمیں کرنی ہی کرنی ہے. ہاں ڈیفنس بجٹ کے اوپر لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں، اس کے استعمال پر بھی اٹھاتے ہیں، ان سوالات کا جواب بعض اوقات وہ اعتراضات جینون بھی ہوتے ہیں اور بعض پروپیگنڈا بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ کرائسس پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کے طور پر رہا ہے. اب یہاں پر جب اکنامک سیکیورٹی اور دیگر امور کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ باقی شعبوں پر آپ فوکس نہیں کر رہے لیکن آپ نیوکلیئر سیکیورٹی کے اوپر اور نیوکلیئر انویسٹمنٹ کے اوپر آپ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایٹم بم کو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ الٹا اس ایٹم بم کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے کہ کہیں اس کو ہی نہ کوئی دہشت گرد لے کے اڑ جائے، کوئی اور ملک پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر اٹیک کر دے. اب پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے ساتھ بہت ساری کنٹروورسیز بھی جڑی ہوئی ہیں. کریڈٹ کی جنگ ہے، ایک طرف نواز شریف صاحب کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. آج تمام اخبارات کے اندر نواز شریف صاحب کی تصویریں چھپی ہیں اور گورنمنٹ چونکہ ان کی ہے تو وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. بھٹو صاحب کا کہیں ذکر نہیں، بے نظیر بھٹو کا کہیں ذکر نہیں، اور آلدو کہ ان سب کو کریڈٹ ملنا چاہیے. لیکن ایک شخص تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان، جس کو محسن پاکستان کا خطاب بھی دیا گیا، جس کو ایٹمی پروگرام کا خالق بھی کہا گیا، فادر آف دی نیوکلیئر پروگرام کہا گیا. مگر ان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان کو جس طریقے سے ہیوملیٹ کیا گیا، ان سے معافیاں منگوائی گئی نیشنل ٹی وی پر بٹھا کر اور ان کے اوپر ایک چارج شیٹ فریم کی گئی اور ان پہ الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی بعض ملکوں کو منتقل کی ہے، جس میں نارتھ کوریا ہے یعنی شمالی کوریا ہے، ایران ہے، لیبیا ہے. ان ممالک کو ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے کچھ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ الزام لگایا گیا ان کی انڈیویجول کیپیسٹی میں اور ان سے اعتراف جرم کروایا گیا طاقت کے زور پہ. اور پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے ان کو کمال فراخ دلی کے ساتھ
معاف کر دیا، لیکن ایک طویل عرصہ وہ نظر بند رہے اور ان کی جو پوری لائف تھی، جو ان کا پورا کریئر تھا، اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اب دوسری طرف ذرا انڈیا کو غور کیجئے، ڈاکٹر عبدالکلام صاحب، ان کو انہوں نے صدر بنایا انڈیا کا، ان کو وہ ایک ہیرو کے طور پہ پینٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہیرو ہے اس کا ذکر ہی نہیں، کسی پروگرام میں اس کا ذکر ہی نہیں۔ اب وہ میاں نواز شریف صاحب جو نیوکلیر پروگرام کا کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ اس حالیہ کشیدگی کے دوران ایک جملہ میاں نواز شریف نے بھارت کے خلاف نہیں بولا، ایک بات ایسی نہیں کی جس سے مودی ناراض ہو جائے، جس سے کہ ان کے انڈین فرینڈز کو کوئی سخت پیغام جائے، انہوں نے بات نہیں کی، لیکن وہ پاکستان میں نیوکلیر پروگرام کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ اچھا بھائی، لیتے رہیں پاکستان۔ اب کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں صلاحیت پہ، کیپیسٹی پر، وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، نیوکلیر طاقت بن کے آپ نے کون سا تیر مار لیا، کون سا بھارت آپ کو بہت سنجیدہ لیتا ہے، انڈیا تو آپ کو فار گرانٹڈ لیتا ہے، اور آپ ہیں کیا، غربت آپ دیکھیں اپنے ملک میں، جہالت دیکھیں، بے روزگاری دیکھیں، تو وہ بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز گناتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے نیوکلیر پروگرام کی اہمیت، افادیت اور قیمت دیکھنی ہے تو پھر آپ ایران کو دیکھیے کہ ایران پچھلے 25-30 سال سے نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے، ایک ایٹمی طاقت بننے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے، اور اس ایک کوشش کی وجہ سے ایران کے سائنٹسٹوں کو قتل کیا گیا۔ محسن فخر زادہ اس کی کلاسک ایگزامپل ہے۔ ایران کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، ایران کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، ایران کے اوپر معاشی پابندیاں لگائی گئی۔ آج بھی امریکنز ایران کو سبق سکھانے کی اسرائیل دھمکیاں دے رہا ہے، صرف ایک نیوکلیر ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی اور مسلم ملک وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیوکلیر ٹیکنالوجی میں کچھ تو ایسی طاقت ہے، کچھ تو ایسی اٹریکشن ہے جس کا خوف ہے مغرب کو، جس کا خوف ہے اسرائیل کو، جس کا خوف ہے امریکنز کو، کہ وہ ایران کو نیوکلیر طاقت نہیں بننے دینا چاہتے، اور وہ اس کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑا میسج ہے کہ وہ ایران سے کم سیکھیں کہ آخر اس نیوکلیر طاقت کے بننے سے دنیا میں کیا تبدیلی آتی ہے، آپ کے ملک کا امیج کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو نیوکلیر طاقت کی اور قوت کی بات کرتے ہیں اور دفاع کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک آرٹیفیشل طریقے سے پاکستان کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے اندر کنورٹ کیا گیا۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، لیکن 100% اس بات سے اتفاق کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، شام کے ساتھ کیا ہوا، عراق کے ساتھ کیا ہوا، افغانستان کے ساتھ کیا ہوا۔ افغانستان میں تو خیر طالبان کی ٹریننگ اتنی ہوگی ہے جنگیں لڑ کے کہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا، اور آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ لبنان کے اندر ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہو رہا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ڈیفینس ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، سیکیورٹی ایک بہت سیریس میٹر ہے، اور یہ اب آپ کی چوائس نہیں ہے انڈیا جیسے پڑوسی کے ساتھ کہ آپ یہ لگژری افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا ڈیفینس کسی اور ملک کے حوالے کر دیں، کسی اور ملک کو رینٹ پے کریں کہ اس کی آرمی آ کے آپ کے لیے لڑے گی اور آپ کے لیے دفاع کرے گی۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ نیوکلیر پروگرام پاکستان کی طاقت بھی ہے، پاکستان کا دفاع بھی ہے، پاکستان کی مضبوطی بھی ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ ایک سینس آف رسپانسبلٹی کا کویسچن بھی ریز کرتا ہے۔ اور جب یہ سینس آف سیکیورٹی اور سینس آف رسپانسبلٹی کی جب میں بات کرتا ہوں تو پھر یہ بیلنس آف پاور کی بات کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اکنامکلی آپ سیکیورٹی وائز تو آپ بہت زبردست اور کمال ہوں، اور اکنامکلی آپ آئی ایم ایف کا کشکول اٹھا کے پھر رہے ہوں، اور آپ کے ملک میں گڈے غربت ہو اور بیگنگ کر رہے ہوں آپ، اور آپ کے ملک میں کرپشن کا راج ہو، بیڈ گورننس ہو۔ تو یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، جب تک یہ مل کر کچھ نہ کچھ سپورٹ نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ نیوکلیر پروگرام، اس کے اوپر خدشات، اس کے سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات، نیوکلیر بلیک میلنگ کے الزامات یہ لگتے رہیں گے۔ بٹ سٹل یہ نیوکلیر بلیک میلنگ، یہ ہم نے وہ کہتے ہیں نا دیوالی کے لیے یہ پٹوخے نہیں رکھے، جس دن چلانے کا وقت آیا، یہ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ یہ چلائے اور یہ تباہی ہو، لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف